अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तज्जियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां न्यूयॉर्क में जुम्मतुल मुबारक की रात और जुलाई की 10 तारीख, जबकि पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और जुलाई की 11 तारीख है। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात तो वैसे तो थे काफ़ी ख़राब, लेकिन चूंकि मुसलसल दोनों ममालिक की जानिब से बयानात के ज़रिए एक दूसरे के मसाइल को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके नताइज भी बिल्कुल वैसे ही निकल रहे हैं। उस पर आज बात करेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं, और फिर सेंट्रल एशिया में इतनी तशवीश क्यों पाई जाती है, इस पर भी बात करेंगे। अमेरिका ने ईरान को एक बड़ा अल्टीमेटम दिया है। अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है, इस पर भी बात होगी। और बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर का जिक्र भी होगा। अब चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब, और वो ये कि अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि वो आइंदा चंद घंटों में बाकायदा ऐलान करे कि आपने हुर्मुज़ ट्रैफिक के लिए खुली है, और इससे कोई जहाज को नहीं रोका जाएगा, तमाम ट्रैफिक चलेगी। और कहा जा रहा है कि अमरीकी हुक्काम ने जो सालिस हैं उनके ज़रिए ईरान को बाकायदा ये कन्वे कर दिया है कि अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर मामलात मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे। और ईरान ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने जो एमओयू है उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो ईरान का अपना बयानिया है, अमेरिका का अपना बयानिया है, और एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका ने अब बाकायदा ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। क्या इसका ये मतलब है कि अगर ईरान बाकायदा कोई ऐलान नहीं करता तो अमेरिका ईरान पर मजीद हमले करेगा? क्योंकि आज जो इत्तलात आ रही हैं तो वो तो ये है कि अमेरिका ने जो हालिया दिनों में, गुज़श्ता 2 दिनों में जो मुसलसल ईरान पर बमबारी की है, कहते हैं कि ये शदीद तरीन बमबारी थी, बहुत ज़्यादा बमबारी की है, और वहाँ पर काफ़ी उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचा है। और अब ये अमेरिका वार्निंग दे रहा है कि अगर आपने हुर्मुज़ पर मामलात बिगड़े तो फिर मज़ीद बमबारी भी की जाएगी। लेकिन अमेरिका इस बात पर भी यानी कायम है, और सदर ट्रंप ने आज ऐलान किया है कि हमसे ईरान ने दरख्वास्त की कि हम आपके साथ मुज़ाकरात को जारी रखना चाहते हैं। तो मेरा जवाब था कि बिल्कुल हम भी मुज़ाकरात को जारी रखेंगे, लेकिन हमले जारी रहेंगे अगर आपने हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की गई। और इसीलिए अब बाकायदा अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। तो ये मामलात, जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था, कि ये दोनों जानिब से कोई ख्वाहिश नहीं है कि बहुत लंबी जंग की जानिब बढ़ा जाए। लेकिन आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल या उस पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कायम रखने के लिए दोनों जानिब से एक बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है, और ये उसी का हिस्सा है। तो उम्मीद है कि इससे कोई बड़ी जंग नहीं बनेगी, लेकिन ये यानी जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो फिर किसी भी वक़्त आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। अब इत्तलात ये हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, जिन्होंने कि आज ओमान के वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर राब्ता भी किया, और आइंदा चंद घंटों के दौरान वो ओमान जाएँगे, मस्कत में उनकी मुलाकात होगी ओमान के वज़ीर ख़ारजा के साथ। और जो ये आपने हुर्मुज़ का जो एक बहुत बड़ा तनाज़ा बना हुआ है, इसके हवाले से बातचीत होगी। देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन ओमान अब इस सिलसिले में एक बड़े सालिस की हैसियत से सामने आ रहा है। जबकि बलूचिस्तान में कल बहुत कुछ हुआ, बल्कि गुज़श्ता कई दिनों से वहाँ पर तो जारी है। लेकिन कल वहाँ पर एक बहुत बड़ी बैठक हुई, और उसके बाद फिर आज इत्तलात ये आना शुरू हुई कि जनाब वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है मुख्तलिफ इलाकों में, और जो बीएलए के जो जंगजू हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और उसमें गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के विजुअल्स जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी जानिब से जारी किए जा रहे हैं। और फिर साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन शाबान है। और ऑपरेशन शाबान कब शुरू हुआ है, क्लैरिटी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन लगता है कि ये शायद शुरू तो पहले से था, लेकिन आज उसके बारे में ऐलान हो रहा है कि जी ऑपरेशन शाबान के तहत अब तक 5 दिनों में तकरीबन 75 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। ये पाकिस्तान की हुकूमत का कहना है, या पाकिस्तान की हुकूमत से जुड़े अकाउंट्स का कहना है। लेकिन जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके हवाले से कुछ नहीं है। पॉलिटिकल प्रोसेस अपोजिशन ज़रूर कर रही है। उनकी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पर कि आज बड़े खुलकर बात हुई। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक़्त मसाइल चल रहे हैं। आप देखिए, पाकिस्तान के तमाम जो इकाइयाँ हैं, उनमें से 3 बड़ी और अहम इकाइयों में इस वक़्त बहुत ज़्यादा मामलात बिगड़े हुए हैं, और उसी पर आज बात हुई। लेकिन जो हमारे रियासती हुकाम और सियासी जो लीडरान हैं, जो कि हुकूमत में बैठे हैं, उनकी जानिब से यकीनन एक ही बयानिया है, वो बयानिया जो उनको पर्ची पर लिखा दिया जाता है, क्योंकि उनकी जानिब से खुलकर बात करने की शायद ज़्यादा इजाज़त नहीं है। लेकिन जो अपोज़िशन के लीडरान हैं, वो खुलकर बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब आपने आज़ाद कश्मीर में भी हालात वही बना दिए हैं, जो कि बलूचिस्तान में हैं। और मुझे लगता है कि मामलात बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है, बल्कि आज इत्तलात इस किस्म की आ रही हैं कि जो आज़ाद कश्मीर का
انٹیریئر آفس ہے، انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے درخواست کی ہے کہ آپ مزید 4,000 فیڈرل کانسٹیبلری اور رینجرز کو بھیجیں آزاد کشمیر۔ وہاں پر بہت زیادہ بڑے پیمانے پر سیکورٹی فورسز کا اجتماع کیا جا رہا ہے۔ میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں کہ راولہ کوٹ پہ کافی زیادہ ری انفورسمنٹ بھیجی گئی ہیں۔ اب اگر 4,000 مزید بھیجے جاتے ہیں تو یہاں پر میرا خیال ہے باہر سے آنے والے جو سیکورٹی فورسز کی تعداد ہے وہ ہزاروں میں پہنچ جائے گی۔ جب وجہ یہ ہے کہ 15 تاریخ کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ ہم مظفر آباد کی طرف اپنی لانگ مارچ شروع کریں گے، اور لگتا ہے کہ یہ اس پر کریک ڈاؤن کریں گے۔ کریک ڈاؤن پاکستان میں ہو رہا ہے، پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، الزام سیدھا طالبان پر لگتا ہے۔ طالبان پر الزام لگانا کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ یہ پہلا واقعہ ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس سے ایک شائبہ ملنا شروع ہو گیا ہے کہ جو ہی کچھ ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے انٹرنلی اپنے جو ہمارے ایس او پیز ہیں ان کو ہم درست کریں یا ان کو ریویو کریں، یا ہماری جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ہے اس کو ریویو کریں، ہم سیدھا اس کو ایکسٹرنلائز کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ہاں پولیٹیکل پروسیس خراب ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں تو کشمیری اب انڈین ایجنٹ بن گئے۔ بلوچستان میں جب بلوچ اپنا حق مانگ رہے تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ بھی انڈین ایجنٹ ہیں، اور یہ کہ آپ کو تربیت مل رہی ہے افغانستان میں، پیسہ مل رہا ہے انڈیا سے۔ اب کچھ ایسا ہی بیانیہ آزاد کشمیر میں بھی ہے۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈران کے گھر سے انڈین کرنسی نکل رہی ہے۔ اب یہ ڈرامہ جو چلایا جا رہا ہے تو اس سے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں اس میں گرچہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ایک چیز کو ایکسٹرنلائز کرتے ہیں تو اس میں ایک قومی یکجہتی بنتی ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ حملہ سارا کا سارا کنٹرول ہوا ہے افغانستان سے، تو یقیناً ایز اے پاکستانی میں اس کو کنڈیم کروں گا، لیکن ساتھ یہ کہ وہاں پر کوئی ایویڈنس نہیں دیا جاتا۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کے ہینڈلرز افغانستان میں تھے، ٹھیک ہے مان لیا کہ تھے، لیکن وہ ایویڈنس کہاں ہے؟ اگر آپ کے پاس وہ ایویڈنس ہے تو کیا آپ نے وہاں پر ان کی جو حکومت ہے ان کے سامنے پیش کیا، یا ان کے ساتھ آپ نے کوئی ایسی بات کی؟ لیکن افغانستان میں بھی ایک ایسی حکومت ہے جو کہ کمپلیٹلی اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے، اور اسی لیے کل شہباز شریف صاحب کا بیان آیا تھا جس میں انہوں نے افغانستان پر جو ہے الزام لگایا کہ یہ سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آج افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ان کا ایک ریئیکشن آیا، کافی اسٹرانگ ریئیکشن آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس جو شہباز شریف کے جو کمنٹس ہیں ان کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ کہ اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید نقصان پہنچے گا، کیونکہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری سرزمین پر کوئی فورن ملیٹنٹس نہیں موجود، حالانکہ شاید یہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کہہ رہی ہے کہ یہاں پر کم از کم 14 افغانستان کے کم از کم 14 صوبوں میں ٹھکانے ہیں باقاعدہ، بلکہ ان کے تو نقشے بھی ہیں جو کہ اس وقت اویلیبل ہیں۔ اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو امریکن سورسز سے وہ نقشے بھی مل جائیں گے، جو کہ بیسیکلی اس ڈیٹا کی بنیاد پر ہیں جو یونائٹڈ نیشنز نے جمع کیا ہے۔ لیکن بہرحال افغانستان کی جانب سے ایک بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا، ریئیکشن آنا بھی تھا، ظاہر ہے، کیونکہ ہمارے شہباز شریف صاحب نے جو ان پر ایلیگیشن لگایا، لیکن ساتھ اگر وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ میں اپنا انٹیریئر منسٹر کابل بھیج رہا ہوں اور ایویڈنس کے ساتھ بھیج رہا ہوں، تاکہ ان کو یہ کنوے کیا جائے کہ جی یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ہمارے ہاں لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، آپ ان لوگوں کو روکیں، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ لیکن پاکستان کا انٹیریئر منسٹر تو نیو یارک میں عیاشی کر رہا تھا، کیونکہ یہاں پر ایک نامعلوم قسم کی کانفرنس میں پاکستان کا انٹیریئر منسٹر اس وقت بیٹھا تھا جب بلوچستان میں حملے ہو رہے تھے، اور جب آزاد کشمیر میں ایک بہت بڑی سیکیورٹی کی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس سے براہ راست شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ یعنی پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بری ہے، لیکن اگر ہم ٹوٹل 100% یہ سب کچھ افغانستان پر ہی ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر پاکستان کے پاس اتنا زیادہ ایویڈنس ہے کہ جی سب کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے، تو پھر ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ کیا صرف بیانوں کے ذریعے پاکستان کو محفوظ کیا جائے گا؟ اس کے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے آپ پھر؟ دوسرا، یعنی میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ افغانستان کے خلاف کارروائی کی جائے، بلکہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ لفاظی کے ذریعے جب آپ بلیم گیم میں چلے جاتے ہیں تو اس میں وہ تعلقات جس میں پاکستان نے گزشتہ کئی دہائیوں کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ان کو نقصان پہنچتا ہے، اور وہ نقصان ان کو کافی زیادہ پہنچ چکا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت گزشتہ سال اکتوبر سے بند ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اگر جاری رہتی لاسٹ ایئر تو یہ تقریباً کوئی $2-2.5 بلین تک پہنچ سکتی تھی،
اور اس کا اسکوپ بہت زیادہ تھا۔ پاکستان افغانستان کا میجر ٹریڈنگ پارٹنر تھا، سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر تھا، لیکن پاکستان نے وہ اپنی پوزیشن خود کھو دی، صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ طالبان ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں دہشت گردوں کی، تو ہم ان کے ساتھ تمام ناطے بند کر دیں گے۔ تو دونوں ملکوں کے تعلقات کی جو اس وقت نوعیت ہے، تو وہ دوستی سے اب بالکل باقاعدہ کھلی دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلق کی تاریخ ہے وہ بڑی پرانی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کو اس طریقے سے نقصان پہنچنا چاہیے۔ اور دونوں ملکوں کے درمیان قدورتیں اس حد تک بڑھ رہی ہیں کہ پاکستان میں اب باقاعدہ افغان مہاجرین کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ وہ مہاجرین جن کے پاس ویزا نہیں ہے یا ان کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کو پکڑ کر افغانستان بھیجا جائے گا، اور یقیناً اس سے ایک مرتبہ پھر تعلقات پر مزید نیگیٹو اثر پڑے گا۔ پاکستان کے اندر اپنے قوانین کو انفورس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہر ایک چیز کی ٹائمنگ کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر ایک ایسے وقت آپ ایک انفورسمنٹ شروع کر رہے ہیں کہ جب آپ کے تعلقات بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریئیکٹو یعنی نی جرک ریئیکشن میں چلے گئے ہیں، وچ از ناٹ گڈ۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو اس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کہاں پہنچے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ان کے اندر میں کشیدگی ہے، لیکن وہ آپس میں مینج کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو۔ پاکستان بھی اپنے تعلقات کو مینج کر سکتا تھا، جیسا کہ اس خطے کے باقی ممالک کر رہے ہیں۔ اختلافات تقریباً ہر ملک کے طالبان کے ساتھ ہیں، اور ممالک کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے مفادات کی خاطر تعلقات کو بالکل ختم نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس وقت سینٹرل ایشیا میں ایک بہت بڑی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ وہاں پر جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان کا ایک کانفلکٹ مزید بڑھتا ہے، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اس پورے خطے میں جو کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے، اس پر بہت گہرا ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں، ٹاپی جو ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا، یہ جو گیس پائپ لائن بننی تھی جو کہ افغانستان میں داخل ہو چکی ہے، اور 100 کلومیٹر سے زیادہ افغان طالبان بچھا چکے ہیں، ہرات تک وہ اس کو لا رہے ہیں، پاکستان اس سے فائدہ حاصل کر سکتا تھا۔ وہ پاکستان جہاں پر کہ پھر تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ پاکستان انتہائی ولنریبل ہے، انسیکیور ہے انرجی کے سیکٹر میں، اور پاکستان کو اسی قسم کے ذرائع کی ضرورت ہے، تو پاکستان نے وہ راستہ خود بند کر دیا۔ دوسرا، وہاں پر ایک ریل لائن کا بھی منصوبہ یہ تھا کہ سینٹرل ایشیا کو افغانستان کے راستے پاکستان کے ساتھ ملانا، تاکہ انڈین اوشن کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے، یعنی گرم پانیوں تک ایکسس دی جائے، تو سینٹرل ایشیا کا جتنا کاروبار ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان کو ایک بزنس ہب میں تبدیل کر دیتا۔ تو وہ پاسبلٹی بھی میرا خیال ہے کہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، یا ہو جائے گی اگر اس طرح حالات رہے۔ اور پھر تیسرا، پاکستان نے اس پورے یہ جو کچھ کیا ابھی تک، جو کاروائی کی یا جتنے حملے کیے، یا بلیم گیم کا جو یہ سلسلہ ہے، یعنی ہمیشہ ممالک تو اپنے ڈپلومیٹس کو بھیجتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ فارن منسٹر کو جانا چاہیے تھا، یا ان کے فارن منسٹر کو بلانا چاہیے تھا، یا اپنے انٹیریئر منسٹر کو بھیجنا چاہیے تھا، سیکیورٹی کے آفیشلس کو جانا چاہیے تھا، معاملات کو آگے بات چیت کے ذریعے بڑھایا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اب یہاں پر معاملات وہاں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر افغانستان اپنی جو راہیں ہیں وہ پاکستان سے پریکٹیکلی میرے خیال میں جدا کر چکا ہے۔ قطر، ترکیہ، چائنا اور پھر رشیا بھی بہت زیادہ کنسرنڈ ہے۔ ان تمام ممالک نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، لیکن جب حال یہ ہو کہ جہاں پر دونوں جانب سے ایک دوسرے پر کھلے یعنی عوامی سطح پر سفارتکاری کی جا رہی ہو، اور ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہوں، تو وہاں پر ثالثی کے لیے کتنا اسپیس بچے گا؟ اور ثالثی ہوئی بھی تو اگر وہاں پر کوئی فیصلے ہوں تو ان پر عمل کتنا ہوگا؟ تو اس لیے معاملات جو ہیں وہاں پر ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن سینٹرل ایشیا کے ممالک کو آپ دیکھیے، وہ اپنے تعلقات مینج کر رہے ہیں۔ ترکمانستان افغانستان کے ساتھ سب سے جو برے تعلقات ہیں، جن کو بہت اچھے طریقے سے دونوں جانب سے مینج کیا جا رہا ہے، وہ ترکمانستان کے ساتھ ہیں۔ ان کی تجارت نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن سب سے جو اس پورے پاکستان اور افغانستان کے تنازع کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے، وہ تین ملکوں کو ہوا ہے۔ ویسے تو اور بہت سارے ہیں، لیکن تین مین ملک ہیں۔ ایک، ایران کے ساتھ افغانستان کی تجارت میں بہت زیادہ تقریباً دگنا اضافہ ہوا، اور وہ $3 ارب تک پہنچ گئی۔ اسی طرح ازبیکستان کی تجارت بھی $2 ارب تک افغانستان کے ساتھ پہنچ گئی۔ جو ازبیکستان کے تاجر ہیں وہ افغانستان میں بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر قازقستان کے ساتھ بھی افغانستان کی تجارت کوئی $500 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت افغانستان اپنی گندم اور دوسری جو خوراک کی ضروریات ہیں، اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ قازقستان سے لے رہے ہیں۔ ان کا جو $500 ملین کا ٹریڈ ہے، وہ بنیادی طور پر خوراک ہی سے متعلق ہے۔ اور پھر
بھارت کو پاکستان کی اس پالیسی نے اتنی زیادہ سپیس دی ہے کہ اس سے بھارت بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ظاہر ہے افغانستان ایک آزاد ملک ہے، جس کے ساتھ تعلق رکھے ہمیں اس پہ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کی جو پالیسی ہے اس نے میرا خیال ہے کہ افغانستان میں بھارت کو بالکل ایک واک اوور دے دیا، اور اب بھارت اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ گزشتہ سال جب تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت بند ہو رہی تھی تو تقریباً $900 ملین کی تجارت ہو چکی تھی، اور اسی دوران بھارت اور افغانستان کے درمیان جو تجارت تھی وہ بھی تقریباً $1 ارب تک پہنچ چکی تھی، جس میں کہ افغانستان زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کر رہا تھا، امپورٹس ان کی کم تھیں۔ بھارت افغانستان سے زیادہ چیزیں خرید رہا ہے، یعنی فائدہ زیادہ افغانستان کو دے رہا ہے۔ یہ ان کی یقیناً اسٹریٹجک پالیسی ہے، کیونکہ وہ طالبان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس پالیسی کے اگر میں پاکستان کے لیے تین بڑے نتائج نکالوں تو ایک تو یہ کہ پاکستان کا جو ٹریڈ ہے افغانستان کے ساتھ وہ تقریباً بند ہو گیا۔ پاکستان کی کنیکٹیوٹی جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ تھی وہ ٹوٹ گئی۔ پاکستان کی جو ریجنل کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس تھے وہ سرد خانے میں چلے گئے۔ ویسے بھی پاکستان ٹاپی میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ انٹرسٹڈ تھا، کیونکہ میں نے اس پہ پورا ایک سیگمنٹ کیا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان میں اس پر کوئی کام زیادہ نہیں ہوا، حالانکہ اس پہ ہو سکتا تھا۔ اور پھر ساتھ یہ کہ پاکستان جو اس پالیسی پر زیادہ عمل درآمد کرے گا تو اس کی ریجنل ڈس انگیجمنٹ شروع ہو رہی ہے، یعنی آپ ایک طریقے سے اس سطح پر، علاقائی سطح پر ایک طرح سے آئسولیشن میں جا رہے ہیں۔ آئسولیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ممالک آپ کو اگنور کر رہے ہیں، بلکہ آئسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہر کوئی اپنا کاروبار بھی کر رہا ہے، تعلقات بھی کر رہا ہے۔ واحد پاکستان ہے جو کہ ان سے دور ہے، اس نے اپنے تمام دروازے بھی بند کیے ہوئے، ڈپلومیٹک دروازے بھی بند کیے ہوئے، اور اس سے یقیناً نقصان کس کو زیادہ ہوا؟ کیا اس سے پاکستان زیادہ محفوظ ہوا؟ حملے تو ہو رہے ہیں، اسی لیے تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی حملے سارے وہاں سے اوریجنیٹ ہو رہے ہیں۔ تو پھر آپ محفوظ ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ تو پھر آپ نے اس پالیسی سے حاصل کیا کیا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ یہاں پر یعنی خیبر پختونخوا اور جو افغانستان کی سائڈ جو ایسٹرن پروونسز ہیں ان کے، وہاں پر جو مقامی تاجر ہیں وہ بیچارے تو بینکرپٹ ہو گئے، کیونکہ کاروبار بند ہو گیا۔ پاکستان ہر سال یعنی لاسٹ ایئر پاکستان نے جو ایکسپورٹس کی تھی افغانستان کو، کوئی آلموسٹ $900 ملین کی ایکسپورٹ میں کوئی $700 ملین پاکستان کی ایکسپورٹ تھی۔ پاکستان نے وہ مارکیٹ کھو دی، خود ہی کھو دی اپنے ہاتھوں۔ تو اس پالیسی کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اس میں کوئی ڈپلومیٹک ایلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ اس میں صرف اور صرف ایک ہی ایلیمنٹ ہے، اور وہ ہے مسکولر، یعنی صرف اور صرف طاقت کے ذریعے ہم سب کچھ حل کریں گے۔ طاقت کے ذریعے حل نہیں ہوگا، یقین مانیے۔ آخر میں اس میں ایک ہی راستہ نکلے گا کہ بات چیت کا راستہ، اور اسی لیے جو ثالثی کی کوششیں کی جا رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس میں زیادہ ایکٹیولی حصہ لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو شاید عسکری سطح پر تو کچھ فائدہ ملا ہو ابھی تک اس طاقت سے، اس پالیسی سے، کیونکہ جو بارڈر ریجنز ہیں وہاں پر شاید کچھ اٹیکس میں کمی آئی ہے، جو ایویڈنس ہے وہ یہی ہے، لیکن اٹیکس ختم تو نہیں ہوئے۔ اور ہماری طرف سے جو ایک بہت بڑا گلہ ہے اور جائز گلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، یعنی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اتنے بڑے پالیسی شفٹ کے بعد، اتنے بڑے کمپرومائز کے بعد، یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا گیا ہے اس طریقے سے، کیونکہ آپ کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں ہم نے ان کو سائڈ پہ کر دیا۔ ہمارے جو گڈ ول تھی وہ ہم نے خود ہی کھو دی۔ تو میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی جو معاشی اور سفارتی قیمت ہے وہ کافی بھاری ہے، اور یہ پاکستان کو مجھے لگتا ہے کہ ادا کرنی پڑے گی۔ اور ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ پالیسی کتنی کامیاب ہے، لیکن میری رائے میں یہ پالیسی بہت بہتر ہو سکتی تھی، اس میں بہت زیادہ جگہ تھی، لیکن پاکستان نے اپنے آپ کو اس طریقے سے، یعنی اس پالیسی کو اپنا کر ایک اچھی خاصی بند گلی میں لا کھڑا کیا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ نیو دہلی سے جو خبر آ رہی ہے کہ افغانستان کے جو ایگریکلچر منسٹر ہیں مولوی عطا اللہ عمری، وہ وہاں پہنچے ہیں، وہاں پر ان کا اچھا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا ہے، اور ان کا ایک بیان جو ہے وہ آج بھارتی میڈیا میں سرخیوں میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا ڈی این اے ایک ہے، یعنی افغانوں کا اور بھارتیوں کا ڈی این اے ایک ہے۔ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ اس سے پہلے اتنے کھل کر کبھی نہیں آئی تھی۔ یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں ریفلیکشن اسی پالیسی کا مجھے نظر آ رہا ہے جو کہ ہم نے اپنائی بھی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر ایک چیز کو ریویو کرنا ہوگا، ہمیں ہر جگہ پر پولیٹیکل سپیس بھی دینی ہوگی، ڈپلومیٹک سپیس بھی دینی ہوگی، اور اکنامک سپیس بھی دینی ہوگی، اور اپنی بارڈرز کو محفوظ کرنا ہوگا۔ یہ کس کا کام ہے؟ کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔